इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिर रहीमिर रहमान, अल करीमिल मन्नान, हदाना लिल ईमान व अल्लमनल क़ुरआन, नहमदुहु हम्दश शाकिरीन व नस्तग़फिरुहु इस्तिग़फ़ारत ताइबीन व नस्अलुहु मिन फ़ज़लिहिल अज़ीम फ़हुवर रब्बुल करीम अल बर्रुर रहीम। हर किस्म की हम्द, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है, बड़ा करम नवाज और एहसान फरमाने वाला है। उसने हमें ईमान की तरफ हिदायत दी और हमें कुरान सिखाया। हम शुक्र अदा करने वालों के शुक्र की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम तौबा करने वालों के बख्शिश तलब करने की तरह बख्शिश तलब करते हैं और हम अल्लाह से उसके अजीम फजल का सवाल करते हैं। अल्लाह बहुत साहिब करम है, बहुत साहिब करम रब है, बहुत मेहरबानी फरमाने वाला और एहसान फरमाने वाला है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना फजल और रहमत नाजिल फरमाए और हमें वो कुछ सिखाए जो हम जानते नहीं और हमें उसके ज़रिए अमल की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज से हम इंशाअल्लाह एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उलूमुल कुरान। उसके लिए जो किताब हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, जिससे इस्तिफादा करेंगे, वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसमें से इस्तिफादा करेंगे, वो है कुरान करीम और उसके चंद मबाहिस जो डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर साहब की लिखी हुई किताब है और इंशाअल्लाह इसको हम देखते जाएंगे साथ साथ। इस सब्जेक्ट का नाम उलूमुल कुरान है। उलूमुल कुरान से मुराद वो तमाम उलूम व फ़नून हैं जो कुरान फहमी में मदद देते हैं, यानी जिससे हमारे लिए कुरान मजीद को समझना आसान हो जाता है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया है और इससे हिदायत हासिल करने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है और उसको समझने के लिए और सही तौर पर समझने के लिए कुछ उलूम का जानना ज़रूरी है। तो मुनासिब मालूम होता है कि कुरान पढ़ने वाले, तालीमुल कुरान का कोर्स करने वाले तालिब इल्म उलूमुल कुरान से भी वाकिफ़ हों, कुरान की तारीख से भी वाकिफ़ हों, इसकी कंपाइलेशन के बारे में भी जानते हों, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी जानते हों और फिर ये कि इससे किस तरह मानी अखज़ किए जाते हैं और उन मानी को किस तरह बयान करना चाहिए, उनको डिटर्मिन करने के लिए कौन से उसूल और कायदे सामने रखने चाहिए, तफसीर करने के उसूल कौन से होते हैं। तो ये चीज़ें एक कुरान के तालिब इल्म के लिए जानना नहायत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ आप जब तफसीर पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद को समझ रहे हैं, उस पर अमल की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ साथ इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद के उलूम को भी जानने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला का बेमिसल कलाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ सूरत अल-इसरा की आयत नंबर 88। इसका मतलब है, आप कह दीजिए अगर तमाम इंसान और तमाम जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि वो इस कुरान की मानिंद कुछ और ले आए तो वो इस जैसा ला ना सकेंगे। और जब से कुरान नाजिल हुआ है कोई भी इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सका।
فرمایا اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں، یعنی انسان جنوں کے اور جن انسانوں کے اور انسان انسانوں کے اور جنات جنوں کے مددگار بن جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا کلام پیش کریں تو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ہم اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ قرآن کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے، قرأ یقرأ، جس کا معنی ہوتا ہے قرأت کرنا، پڑھنا۔ اسی سے اللہ کا فرمان ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھوانا ہمارے ہی ذمہ ہے، پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ تو یہاں پر قرأ کا لفظ پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہ قرن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا، قرن۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن نے تمام آیات، صورتوں، وعدوں، وعیدوں، قصوں، احکامات، ممنوعات وغیرہ کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، یعنی بہت سے علم کا ایک خزانہ ہے جمع شدہ۔ شرعی معنی میں قرآن سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کے رسول اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا گیا اور سورۃ الناس پر ختم کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، رب العالمین کا نازل کرتا ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی رب کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے ہیں تاکہ تمہارے دل پر اترا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین نے اتارا یہ کلام۔ کیوں اتارا؟ تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دو، اچھے اور برے کاموں کے بارے میں خبردار کر دو۔ علماء نے قرآن مجید کی ایک جامع تعریف کی ہے، کچھ یوں ہے ہوا کلام اللہ تعالی غیر مخلوق خال عن الحشو ومعنى به ظاہرہ المعجز المنزل على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل بلسان عربی مبین المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ ڈیفینیشن جو کہ عربک میں ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل الفاظ کو پہلے دیکھا جائے پھر اس کے معنی کو دیکھا جائے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یعنی کریشن نہیں ہے، کلام ہے، سپیچ ہے۔ ہم انسان اللہ کی کریشن، اللہ کی مخلوق ہیں، پہاڑ، دریا، درخت، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ سب مخلوق ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، بے مقصد گفتگو سے خالی ہے، اس میں کوئی بیکار بات نہیں کی گئی، اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں، عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے، یعنی اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، واضح عربی زبان میں ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اور جسے تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے ہماری طرف نقل کیا گیا، یعنی ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ،
یعنی بغیر کسی انقطاع کے کہ کوئی زمانہ اس پر ایسا نہیں گزرا کہ جب ہم یہ کہیں کہ فلاں دور میں قرآن مجید دنیا میں نہیں تھا، بلکہ مسلسل سند کے ساتھ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس آن ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، بے مقصد گفتگو سے خالی ہے۔ اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں، عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان میں ہے، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی صرف سینہ در سینہ ہی منتقل نہیں ہو رہا بلکہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے، اسے تواتر کے ساتھ بلکہ ہماری طرف نقل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے الکتاب، جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، النور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، التنزیل، وانہ لتنزیل رب العالمین، الذکر، وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو قرآن مجید کے لیے خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو ویسے تو قرآن مجید ہی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ اس کے صفاتی نام بھی ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، جیسے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اسماء و صفات ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ اور نام ہیں، تو قرآن مجید کے بھی کچھ اور صفاتی نام ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ خصائص بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت واضح کتاب ہے، یعنی اس کتاب میں دین کے اصول اور فروع، اصول اصل کو کہتے ہیں، فروع شاخوں کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک درخت کا ایک اصل سٹیم ہوتا ہے اور پھر اس کا تنا ہوتا ہے اور پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تو قرآن مجید میں بھی دین کے کچھ اصول بھی بتائے گئے اور کچھ فروع بھی، دنیا اور آخرت کے احکامات، اور ہر وہ چیز جس کے بندے محتاج ہیں، جس کی بندوں کو ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں واضح الفاظ اور نمایاں معنی کے ساتھ مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ نصیحت سے بھری کتاب ہے، والقرآن ذی الذکر، بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے دل کھلے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے اور گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے، یعنی ان کے وقت میں تنگی ہوتی تھی، کام زیادہ اور وقت کم، تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ صرف وقت میں برکت نہیں، جان، مال، اولاد، ہر چیز کے اندر برکت ڈالنے والی کتاب ہے۔ تو جس گھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکتوں سے نوازتا ہے، اور جس گھر سے قرآن رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے، اور شیاطین اس گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن شفا بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور یہ شفا صرف روحانی بیماریوں کی نہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، لیکن خاص طور پر دل اور روح کی بیماریوں کے لیے، جو انسان کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، غم اور دکھ اس کی زندگی کو گھیر لیتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے تو خاص طور پر شفا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے۔ پھر یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے،
کہ اگر سارے انسان اور جن مل کر اس جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتے، چند آیات بھی پیش نہیں کر سکتے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ قرآن نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تم اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ مختلف انبیاء کو معجزات دیے گئے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ دیا گیا۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزات تھے انبیاء کے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن ہے، جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد قیامت کے دن زیادہ ہوگی، یعنی باقی انبیاء کی نسبت آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اور اس میں خوشخبری ہے۔ تو قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ، انشاءاللہ اس کو آگے جا کے تفصیل سے بھی ہم پڑھیں گے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ ایک عمدہ کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے، ایسے اسلوب پر مشتمل ہے جو عربوں کے اسلوب اور نظم سے مختلف تھے۔ یہ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یعنی رہنمائی اور ہدایت کی۔ اس میں ماضی اور مستقبل کی ایسی خبریں اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو وحی کے بغیر معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں وعدے اور وعید، وعید ہوتا ہے ڈراوا، یعنی وعدہ ہوتا ہے جنت کا اور وعید ہوتی ہے جہنم کی۔ اس میں وعدے اور وعید کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی، تغیر و تبدل سے بالا ہے، محفوظ ہے۔ پھر یہ کہ اس کا یاد کرنا اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے اور ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اس کی قرأت سے، اس کو بار بار پڑھنے سے انسان کے اندر بیزاری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ انسان اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو 1 سے 2 دفعہ زیادہ زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن مجید آپ سب نے زندگی میں کئی بار پڑھا، تلاوت ہو یا فہم ہو یا کسی بھی اعتبار سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ میرا آخری بار ہے اب میں نہیں پڑھوں کیونکہ میں نے پڑھ لیا۔ جب بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کو نیا محسوس ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک طرح کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور جب وہ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو کوئی اور پہلو واضح ہو جاتا ہے، جب تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک تیسرا پہلو واضح ہو جاتا ہے، یعنی کتاب عاجز کر دیتی ہے، آپ اس کے معنی ختم نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ اس کی تمام خبریں سچی ہیں، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام فائدے سمیٹے ہوئے اس کتاب نے۔ عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، دنیاوی کتابیں دنیا کے فائدوں کے بارے میں، اور دینی کتابیں دینی فائدوں کے بارے میں، دینی معلومات کے بارے میں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کو کمبائن کر دیا گیا ہے، دونوں کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے یہ کتاب۔ کتاب آئی کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ قرآن 3 وجوہات کی بنا پہ نازل کیا گیا۔ پہلی ہے التعبد للہ بتلاوتہ، اس کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ کسی کتاب کو پڑھنا عبادت نہیں ہوتا، لیکن اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ دوسرا ہے التدبر لمعانیہ، کہ اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرنا۔ اور تیسرا ہے الاتعاظ بہ، یعنی اس پر عمل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اس کی ہم تلاوت بھی کریں، اور اگرچہ کسی کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو، سمجھ نہ بھی آتی ہو،
تو محض اس کے الفاظ کو پڑھنا عبادت کی نیت سے ایک بہترین کام ہے. جیسے آپ لوگ ریسنٹلی رمضان میں پڑھتے رہے، اور اس وقت فوکس کس چیز پر ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے عبادت کی جائے، اور دورہ قرآن وغیرہ میں اس کے معنی پر غور کیا جائے، اور معنی کیوں سمجھے جائیں تاکہ اس کتاب ہدایت پر عمل کیا جا سکے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر جما دینا، یعنی دل سے اس کو سمجھنا، اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا. قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. وہ صرف ایک مقصد ہے کہ وہ عبادت کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں. لفظ تلاوت میں بھی آپ دیکھیے کہ تلاوت اور قرات میں فرق ہوتا ہے. تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے آنا. تو تلاوت اس وقت ہوتی ہے جب انسان الفاظ کا پیچھا کرتا ہے، یعنی اس کے معنی کو سمجھتا ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتی صرف تجوید کے قاعدے اور قوانین پڑھ لینے اور امپلیمنٹ کرنے سے نہیں ہوتا. حق تلاوتی جب تک اس کا معنی نہ سمجھا جائے، اور معنی کے بغیر جب صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں تو وہ قرات ہوتی، ریڈ کرنا، ریسائٹ کرنا. تو قرآن مجید کا مقصد محض تلاوت کرنا نہیں ہے، محض یہ عبادت کی غرض سے، برکت کی غرض سے اس کو پڑھنا نہیں ہے، ریسائٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی، اور ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور دل کی نگاہوں سے اس کو پڑھنا ضروری ہے. اب ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ قرآن کے علوم پر مبنی ہے، علوم القرآن ہے. ٹھیک ہے، تو علوم القرآن جو ہے یہ مختلف علوم پر مشتمل ایک فن کا نام ہے، جس میں ہر اس چیز پر بحث کی جاتی ہے جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، جیسے تجوید، قرات، تفسیر، نسخ وغیرہ. ما ننسخ من آیت، اب آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے صرف پہلے پارے میں. تو علوم القرآن جو ہے یہ کچھ مباحث پر مبنی ہوتا ہے جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے. اور وہ کون سے علوم ہوتے ہیں جن میں اس کا نازل ہونے کے اعتبار سے اس پر بحث کی جاتی ہے، اس کی ترتیل، اس کا جمع کرنا کہ کیسے یہ جمع ہوا، اس کی کتابت، لکھا کیسے جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا رسم الخط عام عربی زبان کے رسم الخط سے مختلف ہے. اس کی قرات، اس کے محکم اور متشابہات، اس کے ناسخ اور منسوخ، اس کے اعجاز، جب بھی معجزہ ہونا اوپر میں نے بتایا، اس کے اعجاز اور مختلف اسالیب اور اس کے متعلق شبہات دور کرنے کے بارے میں اس پڑھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو سمجھے نہ، اور معنی سمجھے نہیں جا سکتے جب تک ان کی تفسیر کو نہ جانا جائے کہ کس جگہ کس لفظ کا اصل میں معنی کیا ہے، مراد کیا ہے. اور کوئی بھی تفسیر کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا جب تک وہ علوم القرآن کے ہتھیار سے مسلح نہ ہو. یعنی جب تک اس کو قرآن کے علوم کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے اور اپنے منمانے طریقوں سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ بھٹک جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علوم القرآن کا جو علم ہے بیسیکلی یہ قرآن کی تفسیر میں داخل ہونے کی ہے. یعنی اس کے ذریعے دراصل آپ قرآن کی تفسیر کے قابل ہوتے ہیں.
اور قرآن مجید کی تفسیر ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنا ہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اہمیت آپ کو معلوم ہوئی کہ ان علوم کے ذریعے ہم قرآن کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور عمل ہی اصل میں وہ بڑا مقصد ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ تو ہر فرد کے لیے ان علوم کو جاننے کے کچھ فوائد ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ان کی بدولت ایک مسلمان قرآن کریم میں تدبر کر سکتا ہے، آیات کا فہم حاصل کر سکتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد اور احکامات کو نکال سکتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بہتر مکالمہ کر سکتا ہے، بات پہنچا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جیسے نان مسلمز قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ پڑھ کے کوئی آیتوں کے اپنے منمانے مطلب نکال کے قرآن پر، اسلام پر، مسلمانوں پر آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمان اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ مختلف آیات کا اصل کانٹیکس کیا ہے، اسباب النزول کیا ہے، وہ کس خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کا یعنی اصل کانٹیکس کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے اس کے بغیر جب لوگ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کوئی آیت یا آیت کا ایک حصہ لے کے اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ایک آیت کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ اب اس کو کتنا مس یوز کیا گیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو جہاں بھی تم دیکھو تم مار سکتے، حالانکہ یہ تو اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا اصل کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین تو بہت ہی ایک وائلنٹ ہے، اور پھر ہم کیوں مسلمان ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی بچے، ینگر جنریشن، قرآن کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے، اور ماں یا باپ نے قرآن نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ سمجھا ہوتا ہے، نہ اس کا کانٹیکس اس کو معلوم ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ اس کا اصل معنی یہ نہیں کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے پھر نسلیں جو ہیں وہ اپنا دین ہی چھوڑتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس سبجیکٹ کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ خالی صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آیات کا کانٹیکسٹ معلوم نہ ہو یا اس کا شان نزول وغیرہ معلوم نہ ہو۔ تو ان علوم کی وجہ سے بعض اوقات جو قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب انسان کو ملتا ہے، اور جو پروپیگنڈا قرآن کی مخالفت میں لانچ کیا جاتا ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن ہر چیز سے بہتر ہے، هو خیر مما یجمعون، ہر اس نعمت سے بہتر ہے، ہر اس دولت سے بہتر ہے، ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے معنی کو جاننا، یہ دنیا کا افضل ترین، اشرف ترین کام ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنے دین کی سمجھ آتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنے انجام کی خبر ہوتی ہے۔ تو ہم جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے، فارسی کا شعر ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کے بغیر صحیح مسلمان بن سکو۔ اور اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہے اور عربک میں ہے اور ہم معنی ہی نہیں جانتے اور اس کو سمجھتے ہی نہیں اور جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے، اور اگر کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا کانٹیکس ہی معلوم نہیں، اس کے صحیح معنی ہی معلوم نہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے اس قرآن مجید کے سلسلے میں کہ قرآن مجید سابقہ کتب کے مقابلے میں بہت وسیع علوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں دیگر الہامی کتابوں کے ساتھ تو قرآن مجید کے اندر بہت وسعت ہے۔ پہلی کتابیں ایک باب یا ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی، قرآن 7 ابواب اور 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے،
اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے تفصیل سے۔ اس میں تنبیہات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، اور متشابہات بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کے حلال کو حلال کرنا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ امثال القرآن کا پروگرام آپ نے سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے رمضان میں کروایا گیا تھا۔ پھر اس کے قصص کے اندر جو عبرتیں ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، اور اس کے محکم احکام پر عمل کرنا ہے، متشابہ پر ایمان رکھنا ہے، اور ہمارا کہنا یہی ہونا چاہیے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید علم کا سرچشمہ ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کا نور، علم کا سرچشمہ، اور اللہ الرحمن کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرما دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، جو یعنی وہ اشارہ تھا قرآن کی طرف، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ایسی ہی ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کے ذرا فہرست کو دیکھ لیجئے، عنوانات، کہ اس میں کیا باب ہیں۔ باب کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، صرف اب باب کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلے باب کا نام ہے قرآن کریم، پھر قرآن کی تعریف کیا ہے، پھر تعلیم القرآن کیا ہے، پھر وحی اور وحی کی تفصیلات، پھر علم نزول القرآن، پھر جمع قرآن اور اس کی تدوین، کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا، پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا، اس کی پوری تاریخ آپ کو پڑھائی جائے گی۔ پھر علوم القرآن میں مزید کون کون سے علوم شامل ہیں، جیسے علم رسم الخط ہے، 7 حروف ہیں، علم القراءات ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، علم اعجاز القرآن ہے، مکی مدنی کا علم ہے، محکم اور متشابہ کا علم ہے، اسباب النزول کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ دراصل اس کے مین عنوانات ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیلاً انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم خیر و برکت ڈالے اور ہمیں صحیح طور پر سمجھا دے۔ کتاب کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مزید کوئی بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی بات مزید بولنا چاہیں، یا کچھ بھی۔ مائک دے دیجیے، تھوڑا سی بریک دینا چاہتی ہوں نا آپ کو، کیونکہ یہ ہیوی سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا مائک دے دیجیے، جو بھی بات کرنا چاہے یا کوئی بھی بات کرنا چاہے، کسی قسم کی بھی بات کرنا چاہے۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ مائک کھلا نہیں، مائک کھول دیجیے۔ ہاں جی، مجھے بڑا امیز کرتا ہے قرآن کے بارے میں اگر میں سوچتی ہوں کہ جتنے بھی قرآن میں دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اس میں کریکولم ہوتا ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، سب کے لیے، لیکن کنڈر گارڈن سے لے کر پی ایچ ڈی علماء تک صرف ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، سب کی ضروریات پوری کرتی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک کل ہی مجھ سے کتاب، کسی نے پوچھا کہ میں اپنے 9 سالہ بیٹے کو شروع کروانا چاہتی ہوں قرآن، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بہت آسان ہے، آپ سورۃ الناس لیں، اس کا ترجمہ بتائیں، اور پھر اس میں جو شیطان، کیونکہ اس کا مین مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو شیطان کون ہے، کہ کیسا ہمارا انمی ہے، کہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کیا کیا کرتا ہے ہمیں، اور پھر کہ بچے کو یہ سورت پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں، ترجمہ بتا دیں، اور اس کی زندگی میں اس سورت کو شامل کر دیں۔ ایک کوئی بہت بڑی چیز نہیں، لیکن اگر ہمارے بچوں کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اور اس کو بالکل سمپل اپنے الفاظ میں بتائیں، پہلے خود سمجھیں اور پھر آپ دیں۔ یعنی آپ بچے کو بھی شروع کرانا چاہیں کوئی چیز، ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے فلاسفر کو بھی۔ اور یہ کہ
اس کتنے ہم دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، لیکن یہ ایک کتاب ہے اور قبر کے 3 سوال ہیں. جی ایسے یہی علوم القرآن کو جیسے بچوں کو میں سمجھا رہی تھی یا انگلش میں سمجھانے کے لیے، تو اس کو پڑھا کہ اسلامک سائنسز کر کے، تو وہ ان کو بہت اپیل کیا اس کو کر کے کہ اس کو سارٹ آف وہ آج کل کے لحاظ سے ریلیٹ کر سکے. جی نارین کا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ جی، میں نے ایک بات نوٹس کی ہے، میں نے پہلے قرآن ہی پڑھا تھا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں قرآن ہم سب کے گھروں میں ہے اور وہ کلوز اوپر کہیں پڑا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو ریسپیکٹ دیا، اوپر رکھا ہے، آپ کے لیول پہ نہیں ہے تو اوپر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اسے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اور ہم اتنی پرابلم میں سے گزرتے ہیں، ہمیں رستہ نہیں مل رہا ہوتا. جس دن آپ قرآن کھولتے ہیں اسی دن آپ کو رستہ مل جاتا ہے. اور سب سے امیزنگ بات جو اب یہ ہے، ایون دو کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، بٹ آج کے ٹائم پہ آپ اپنا فون کھولتے ہیں، آپ جب اس سے جڑتے ہیں تو یہ آپ سے جڑ جاتا ہے. آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اوپن کریں، اگر آپ پریشان ہیں اس کا آنسر وہاں پہ ہوگا. کوئی آیت آپ دیکھیں، آپ کوئی سوچ رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آن ہے کچھ، آنسر لائک یہ آپ کو آنسر دیتا ہے. تو یہ آپ کا سب سے بیسٹ کمپینین ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں. الحمدللہ. اور ہم انکلوڈنگ ہم سب کے، اور میں سب سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں شکر کیسے ادا کروں کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں سے پک کیا ہے جن کو قرآن کا علم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور آپ سے پڑھنے کی اور آپ سے سمجھنے کی اجازت دی ہے اور اس جگہ پہ لے کے آیا اللہ. تو الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تیمیہ آپ کچھ کہیں؟ تیمیہ کو دیجیے. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک کتاب پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک اور اس میں سے کچھ چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کتاب کو پڑھتے ہیں مگر وہ کتاب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کس نے لکھی، کہاں پبلش ہوئی، اس کو یعنی کتنا عرصہ لگا اس کو لکھنے میں مثلاً. تو جتنا گہرا علم ہوتا ہے انسان کا کسی کتاب کے بارے میں تو وہ اتنا ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اب ہم سب چاہتے ہیں اس کی ورتھ، اس کی ویلیو اس کے مطابق ہی ہوتی ہے. بالکل. اور ایک لانگ ٹرم کنیکشن بھی بن جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھیں کہ لانگ ٹرم کنیکشن ہو اور ہم قرآن کو ہر طریقے سے جسے کہتے ہیں نا ایک پرسنل کنیکشن ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مثلا آپ نے رسم الخط کے بارے میں بات کی کہ قرآن کی جو رائٹنگ ہے وہ باقی عربی رائٹنگ کی طرح نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کب اسی طرح سے مکی مدنی کا علم یا جو بھی باقی علوم ہیں they help you develop a more personal connection and a more in-depth connection and a very close جسے کہتے ہیں نا familiarity ایک آ جاتی ہے قرآن کے ساتھ. شکریہ. آگے دیجیے، لائیے آگے. السلام علیکم استاد جی. جیسے بھی نورین بات کر رہی تھیں اور باقی لوگوں نے بات کی، قرآن سے ہم لوگوں کا تعلق جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی تعلق ہے، اپنے گھروں میں دیکھا ہوا ہے، پڑھتے بھی دیکھا ہوا ہے. ایسے جیسے آپ کے گھر میں آپ جیسے اپنے کسی بہترین دوست کو جانتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں قرآن سے متعارف کرایا گیا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا حل قرآن ہے. لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا کہ تمہارا دوست اندر سے اور باہر سے کیسا ہے. مجھے یہ سبجیکٹ پڑھنے کی اس لیے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں اپنے اس دوست کو اندر باہر سے سمجھ سکوں گی، جس کو میں شروع سے جانتی ہوں، جس کو پڑھتی رہتی ہوں، جس نے میری ہر مشکل میں، میری ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیا ہے، میرا ہاتھ تھاما ہے. ہمیشہ جب کبھی میں گری ہوں اس نے مجھے اٹھایا ہے. لیکن
کبھی میں نے اس کو اس طرح سمجھا نہیں کہ وہ ہے کس طرح کا اندر سے باہر سے. یہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں, ہمیشہ پڑھے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں, مکی صورتیں ہوتی ہیں, اس طرح سے یہ متشابہات ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. صرف لفظی علم ہے, اس کو اندر تک ڈیپتھ میں جا کے پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا دے, ہمارے تمام اساتذہ کو, کہ آپ لوگ ہمیں اس راستے پہ لے آئے ہیں جس پہ ہم اب پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی نا, جزاک اللہ استاد, نام یاد ہے. اور بس بہت بہت شکریہ. اس کا شروع کرنا بہت ضروری ہے. بہت کوشچن بچوں نے پوچھا ہے, میرے 20 ایئرز والے نے بھی پوچھا ہے, 9 ایئرز 14 ایئرز کے, یہ کتاب بہت سارے جو ہم آیت آتی تھی. اور اب انشاءاللہ ریڈی ہوں کہ پڑھوں گی, سمجھوں گی. بس دعا کریں مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے کہ اس چیز کو آگے ہم اپنے جو بھی بچے ہیں جنریشن میں اس کو کلیئر کریں اس چیز کو انشاءاللہ. چلیے اس کے مقدمے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ایسا ہے کہ اس کی عبارت میں نے کچھ تبدیلی بھی کی ہے بیچ میں سے, جو مشکل لفظ ہیں اس کو نکالا ہے. تو کہیں اگر آپ لاسٹ ہو جائیں تو تھوڑا آگے پیچھے بھی دیکھ لیں. اسلام کے مقدس دین ہونے کا درست تعارف قرآن کریم کے ذریعے ہوتا ہے, اور اس کی عملی اور وضاحتی صورت کی عکاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی اسلام کا تعارف قرآن کے ذریعے اور اس کی عملی شکل کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ کتاب 1500 سال سے ایک زندہ کتاب ہے جس کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی, اور کل بھی رہے گی. دنیا میں 1 بلین سے زائد مسلمان اس کتاب کے پیغام کو اپنی ضرورت اور اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں. اس لیے اس پر ایمان لانے کا پیغام دنیا کے ہر خطے میں تسلسل سے جاری ہے. یعنی دنیا کے ہر ملک میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. کتب مقدسہ کے نزول کا سلسلہ جاری تھا, یعنی جو پچھلی کتابیں, مگر ترقی کی انتہا پر ایک نئے عروج کی طرف رہنمائی کرنے والی آخری کتاب کا نزول ضروری تھا, جس میں خلائی اسٹیشن کے قیام کا ذکر ہو اور فضائی حملوں کا بھی ذکر موجود ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے, جیسے اصحاب الفیل جو تھے ان پر ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں. یعنی اس طرح کے کلو ملتے ہیں بہت سے, کیونکہ سبجیکٹ ذرا ہیوی ہے نا, تو اس میں تھوڑی تھوڑی ایسی باتیں بھی آئیں گی کہ آپ کے لیے آسانی ہو. پھر اسی طرح یہ کہ جو بروج ہیں اور جو مختلف جگہوں پر شیاطین کے بیٹھنے کی جگہیں ہیں, اور یعنی بہت سی ایسی رہنمائیاں بھی ملتی ہیں کہ جو عام کتابوں میں یا 1400 سال پہلے ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس کے علاوہ اخلاق اور اقدار سے وابستہ ویلیوز, اقدار ویلیوز کو کہتے ہیں, اس کی عبارت نے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. جدید تہذیب نے اپنی ترقی کے باوجود جاہلیت, وحشتناکی, تعصب, نفرت اور عداوت کے جو ڈیرے ڈالے ہیں, قرآن انہیں ظلمات سے تعبیر کرتا ہے. آخر اسلامی اسپین کے ساتھ تعلق اور قربت نے اہل مغرب کو کچھ تو فائدہ دیا, مگر کیا آج مغرب مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کر کے اپنی شناخت باقی رکھ سکا؟ ماڈرنزم, پروگریسو اسلام, مختلف نظام ہائے زندگی وارا پر انسانی تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ سب حرص اور لالچ کی تکمیل کے پرکشش نام, جن میں اخلاق و تہذیب کا کوئی عنصر یا اصول نہیں پایا جاتا. یہ کتاب قرآن کسی خاص فرد یا قوم کو ہدف بنا کے اپنے خیالات کو پیش نہیں کرتی. یہ اہم بات ہے. یعنی قرآن کا موضوع سارے انسان ہے, وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو, نان مسلم ہو, دنیا کی کسی علاقے میں رہتا ہو, کسی رنگ, کسی شکل, کسی زبان کا بندہ ہو, قرآن ان سب سے متعلق ہے. یعنی یہ عربوں کی کتاب نہیں ہے, یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیجیے. صرف یہ ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوئی, کیونکہ عربی زبان ہی اس قابل تھی کہ وہ اس کے معنی کو برداشت کر سکتے, بلکہ اس نے ہر انسان اور ہر قوم کو یکساں پیغام دیا ہے. اسی وجہ سے یہ کوئی پرانی لکھی ہوئی باتیں نہیں, اور نہ ہی اس میں صرف ایک خاص زمانے اور خطہ عرب کے قوم کی باتیں. یہ اپنی غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجیے کہ یہ صرف عربوں سے متعلق ہے یا خاص زمانے سے متعلق ہے. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. یہ کچھ مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ یہ کتاب تو 1400 سال پرانی ہے, لہٰذا یہ صرف اس وقت کے مسائل کو حل کرتی ہے. نہیں, یہ آج بھی ایک زندہ کتاب ہے, اور آج کے مسائل کا حل بھی اس کتاب میں موجود ہے, چاہے وہ فرد ہو یا اجتماعیت ہو.
اس نے عقلی دلائل کے ساتھ ایمان اور کفر جیسے نظریات میں تقسیم کی ہے، اہل ایمان کو اپنے پیغام سے تر و تازہ رکھتی ہے اور شیطانی خیالات سے متنبع بھی رکھتی ہے، کفار کو کفر ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ دعوت رب ذوالجلال کی صحیح پہچان ہے، اس لیے کہ وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش نے بہت سے مذاہب کو جنم دیا ہے۔ یعنی دنیا میں جو طرح طرح کے مذاہب ہیں لوگوں نے اختیار بنائے اور اختیار کیے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وحی الہی سے استفادہ نہیں کیا۔ اگر وحی الہی سے استفادہ کرتے تو سبھی کا ایک دین ہوتا۔ کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں جانے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور ان علوم کو جانے بغیر قرآن فہمی یا قرآنی تدبر کی دعوت دینا قرآن کریم پر سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ یعنی ان علوم کو جانے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم قرآن کو سمجھ گئے ہیں تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ چند علوم خود قرآن کریم نے ہی بیان کر دی ہیں، اور کچھ علوم علماء کے غور و فکر کا نتیجہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی نا۔ نمبر ایک، کچھ علوم قرآن کریم نے بیان کیے، یعنی ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہی ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء نے پھر اس سے اخذ کیے ہیں۔ اس کتاب میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ ان علوم کا تعارف طلبہ کو کروا دیا جائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اب پہلا چیپٹر ہے قرآن کریم، یعنی قرآن مجید کا تعارف ہے ایک طرح سے۔ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے۔ القرآن ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، جسے فرشتوں کے پہرے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور ہر قسم کی ملاوٹ سے اسے محفوظ کر کے شیطان کی پہنچ سے بھی بچا لیا ہے۔ کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نصیحت نازل کی ہے اور ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ بندوں کی ذمہ تھی حفاظت، بندے اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو آخری کلام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، پھر اس کو محفوظ کلام بنایا، ہر طرح کی مداخلت سے محفوظ، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اس لیے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اتنا آسمان میں کتنا سخت پہرا لگتا تھا، اور سورۃ جن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے، اور شیاطین رجم نہیں کیے جاتے تھے۔ یعنی جو شہاب ثاقب آتے ہیں نا شیاطین کے پیچھے، قرآن کے نزول سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر جب وہ وحی سنتے تو زمین کی طرف اترتے، یعنی قرآن کے نزول کو سنتے تو وحی کی طرف اترتے، اور ایک بات سن کر اس میں اپنی 9 باتیں ملا لیتے، یعنی جو فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے اس کی بات ہو رہی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو شیطانوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا اس کے پاس شہاب ثاقب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا، یعنی اتنا سخت پہرا تھا۔ انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی، اس نے کہا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی، چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو ہر طرف پھیلا دیا۔ تو اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے کہا یہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرا لگ گیا ہے کہ آخری کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو اس سے ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے پیج کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اس پر پوری طرح ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے آنکھیں کھول کے بھی اور آنکھیں بند کر کے بھی اس کی ہر بات پر یقین کر سکتے ہیں آپ کہ یہ سچی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ صحیفہ الہی ہر اس شخص کو اس کے مقصد اور ہمیشہ کے مقام سے کہ کہاں جا کے رہنا ہے اس کو آگاہ کرتا ہے۔ یہ الہامی الفاظ ہمارے خالق کے ہیں جو ہماری منزل اور انجام سے باخبر ہے اور باخبر کرتا ہے۔ یہ کتاب سب کے لیے پیام رحمت ہے اور مسلمان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یعنی مسلمان کی زندگی کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ
وہ اس کتاب سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ یہ عظیم کتاب آدم تا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ رسل اور انبیاء اور ان کی اقوام کی تہذیبی اور نظریاتی حالت پر روشنی ڈالتی، یعنی اس کتاب میں پچھلی اقوام کے حالات کا بھی ذکر ہے، ان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے فراہم کیا اس کا بھی ذکر اس میں ہے۔ اس میں گزشتہ قوموں کا عروج و زوال اور اپنی مقدس کتاب سے ان کی عدم دلچسپی اور ان کی تحریفی کوششوں کا بھی ذکر ہے۔ جیسے قرآن مجید پہلے ہی پارے میں آپ نے پڑھا تھا نا اہل کتاب کے بارے میں، کہ وہ اپنی کتاب کے ساتھ کیا کرتے تھے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ اس میں تحریف کرتے تھے، تو اس کتاب کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ چند ترقی یافتہ اقوام کا ذکر اور ان کے قائدین اور رہنماؤں سمیت ذکر بھی ہے، جن کی شرکیہ حرکتوں اور خرافاتی عقائد پر تنبیہ کے بعد انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ جیسے مختلف شخصیات ہیں، جیسے قارون، ہارون، حامان، فرعون اور کچھ اور ایسے لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ سٹیٹس رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بات کا انکار کیا، تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، نمونہ بنا دیا گیا۔ یعنی فرعونی تہذیب کا عروج اور پھر اس کا زوال، اور زوال کا سبب کیا بنا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ کتنی سادہ اور صاف بات تھی ان صالح بندوں کی جو ہر دور میں انہیں مخلوق اور بندوں کی عبادت سے توڑ کر رب ذوالجلال کی چوکھٹ پر جھکنے کا درس دیتے رہے۔ جو باز آ گئے وہ رب کریم کی رحمت سے بچ گئے، اور جو جانتے بوجھتے اڑے رہے انہیں ان کی ترقی اور عروج سمیت توڑ کر رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن انہی پیغامات کا تسلسل ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور قیامت تک وہی نظریہ اور عقیدہ ہر اس شخص کو پیش کرنے کے لیے آیا ہے جو زندہ ہے اور شرک کی دلدل میں پھنس کر مختلف توہمات اور خرافات میں غرق ہو چکا ہے، اسے دوبارہ مالک حقیقی کی چوکھٹ پر جھکانا چاہتا ہے۔ یعنی قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی غلامی، اپنے نفس کی غلامی، مال و دولت کی غلامی اور دیگر غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے، اللہ کی عبادت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر، خود اپنی آپ کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کا بندہ بنایا جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے حالات کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ قوم عاد کا ذکر کتنی تفصیل سے سورۃ الفجر میں بیان ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی کتنی ڈیٹیل ہے نا ان کے بارے میں۔ پھر ثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور ثمود کے ساتھ کس طرح کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ پھر اسی طرح قوم نوح، قوم لوط اور دیگر اقوام کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کتاب نے ہمیں ہماری ذات سے باخبر کیا اور رسول آخر الزمان سے جوڑے رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء نہیں رہے، پچھلی کتب تبدیل ہو چکی ہیں، تو کس طرح سے رہنمائی لی جاتی؟ عالمی رہنمائی کی یہ آخری کوشش ہے جو قرآن کریم کو نازل کر کے اور آپ کو رسول خاتم النبیین مبعوث فرما کے کی گئی ہے، تاکہ دنیا کو توحید کا پیغام امن ملے اور خداؤں کی بھرمار اور شخصیات کی تقلید سے نجات دلائی جائے۔ یعنی انسانوں کو، دوسرے لفظوں میں جو ابھی میں نے بات کی، کہ قرآن اس لیے آیا کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کے، انسانوں کو اپنے نفس کی غلامی سے نجات دلا کے، مادہ پرستی سے نجات دلا کر کیا کرے، اللہ کی غلامی میں لے جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صرف تعارف ہے کہ یہ کتاب کیا کیا پیش کرتی ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آئی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ یہ صحیفہ آسمانی معلوم ہو گیا آپ کو، کہاں سے میں پڑھ رہی ہوں؟
جی، یہ صحیفہ آسمانی اسلامی عقائد اور ایمانیات کو عقلی اور نقلی دلائل سے پیش کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ یہ ایسے نبی امی پر نازل ہوا جو مدرسہ، استاد، قلم و کرتاس سے خالی اپنا بچپن اور جوانی رکھتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، کبھی کسی اسکول میں نہیں گئے، کبھی کوئی قلم نہیں اٹھایا، کبھی کسی کاغذ پر نہیں لکھا. اپنے بچپن اور جوانی میں وہ پڑھنا لکھنا تو کجا، اسے اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان بھی نہیں آتی تھی. اس کا حال یہ تھا، اس کا یہ حال اس وقت کے سب لوگوں کے سامنے تھا. اس لیے ناممکن ہے کہ وہ پچھلے زمانوں کی تاریخی باتیں کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی سچائی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو یہ بات آپ اپنے بچوں سے یا متعلقین سے شیئر کر سکتے ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کبھی کچھ پڑھا لکھا تھا ہی نہیں، نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی کوئی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے، نہ ہی وہاں مکہ میں کوئی لائبریریاں تھیں اور نہ ہی کوئی ایسے اسکالرس تھے. عرب امی تھے، ان کو پچھلی قوموں کی تاریخ نہیں پتہ تھی. لیکن کس تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتائی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. بالکل وہ اس غیر محیط فضا کے چھپے رازوں کو یا بارش اور ہوا کے نظام کو یا بچے کے رحم مادر میں بڑھنے کے مختلف ادوار کو بہت باریکی اور تفصیل سے از خود بیان کرے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ عظیم کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس کی سچائی میں رسول کی سچائی اور رسول کی سچائی میں اس کی سچائی جھلکتی ہے. آپ کو نزول کتاب سے قبل ہی صادق و امین کہلاتے تھے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے دل اور دماغ کو کھول دے اور ہمیں علوم القرآن بہترین طریقے سے سمجھا دے اور ہمارا شرح صدر فرما دے. اس کے ذریعے ہماری ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین، ہمیں اس کتاب کی برکتیں عطا فرما، اپنی کلام اللہ کی برکتیں عطا فرما اور ہماری زندگی کا یہ اڑنا بچھونا ہو اور ہمیں ہمارے لیے دنیا میں بھی کمپینین ہو اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اور اس کا دن رات پڑھنا ہمیں نصیب ہو. بس میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سچائی، یعنی کہ سچائی آپ کے علامت تھی اور صادق و امین کہلاتے تھے، اور سچائی سے مزین ہی کلام اللہ جو ہے یہ کتاب بذریعہ روح الامین آپ تک پہنچی اور آپ نے اطلاع دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے تسلیم کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے جو فرمایا وہ حدیث رسول بن گئی. اس فرق کو واضح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ورنہ آپ اپنے کلام کو بھی کلام اللہ فرما سکتے تھے. یعنی اس دونوں میں یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے، ورنہ آپ حدیث کو بھی قرآن ہی بتاتے. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے الگ ہے، مختلف ہے. تو یہاں تک آج ہمارے لیے قابل غور بات سے پھر آگے ہم شروع کریں گے. کوشش کیجیے جو پڑھا ہے اس کو دہرائیں ضرور، تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ پوچھ سکیں، اور نیکسٹ کو بھی اگر کچھ آپ کا دل چاہے یا آپ کے لیے آسان ہو تو تھوڑی سی ریڈنگ کر کے آ جائیں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے. جو بات سمجھ نہ آئے آپ بار بار بھی پوچھ سکتے ہیں. میری تمنا یہ ہے کہ یہ علم اس طرح آپ کے اندر آئے کہ آپ کو قرآن پر مزید کانفیڈنس حاصل ہو اور مزید بہتر طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.